बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए हैं। सबसे पहले तो आप आ जाए इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईएसआई ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारत उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो आईएसआई ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब आईएसआई के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमजोर है कि सजा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेज उठकर चले गए। जजेज ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज एहसन साहब चले गए और जाकर वहां बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहां उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद राब्ता किया, एतजाज एहसन ने कहा, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेज इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, एमक्यूएम भी यही चाहती है, एएनपी तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूं यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई है, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाजा करें, इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना इलाज जेल के अंदर रहते हुए करवा रहे हैं। उनकी आंख के साथ जो भी खेल खेला गया, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलवाया जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासिर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई।
تو اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی تک اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص کتنا اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اور اس نے جو کہا وہ اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی نواز شریف نہیں بننا، زرداری نہیں بننا۔ دیکھیں جو نون لیگی وزراء ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک لکھ کر تو دے دیں کہ ہم اسپتال جانا چاہتے ہیں، اور بھی لکھ کر تو دے دیں کہ ہم بنی گالا شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک کاغذ تو دے دیں لکھ کر۔ وہ لکھ کر نہیں دیتے، انہیں ایک کاغذ چاہیے ایسے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جناب بیماری کا بہانہ، یہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بنی گالا، یہ دیکھیں جناب عمران خان جانا چاہتے ہیں جناب اسپتال، کیونکہ عمران خان ایک فٹ آدمی ہے، اس نے بعد میں ایکسرسائز کرنی ہے، اور وہ ابھی بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بہت فٹ تھے عمران خان صاحب جب آئے اسپتال میں، صرف ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے بڑا سیریس، لیکن فزیکلی تو وہ بہت فٹ ہے۔ تو بعد میں ان کو دکھا کر یہ کہیں گے دیکھو جی بیماری کا بہانہ بنایا عمران خان نے، تو عمران خان انہیں کوئی ایسا کاغذ دینا نہیں چاہتے، اور نہ وہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں ناظرین بین الاقوامی معاملات کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیان ایگزیکٹلی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ میں ایران سے بات کر لوں، ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں ایران سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ایران سے بات کروائی جائے، میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں، اگلے دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نہیں ایران نے بہت دیر کر دی، پھر ایک دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں جہاز ڈبونے کا مزہ آ رہا ہے، ہم بحری جہازوں کو سمندر کے اندر ڈبو رہے ہیں، بڑا فن ہو رہا ہے اس میں، اگلے دن ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف لے کر جانا، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہو کیا رہا؟ دیکھیں اسرائیل سے بھی ایسی آوازیں آ رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تھکنے لگے، انہوں نے خود کو ایک ایسی لڑائی میں پھنسا دیا ہے جس کا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ امریکی تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے کہ ایران کتنی جلدی ڈھیر ہو جائے گا، بلکہ ایران نے حیران کن حد تک ریزیلینس شو کر دی ہے، اور اب صورتحال ایران کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے لڑائی شروع تو کر دی، لیکن اب یہ کمبل کو چھوڑتے ہیں اور کمبل انہیں نہیں چھوڑتا، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری جانب جو عراقچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم بات چیت کریں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے ساتھ امریکہ کی بات چیت جاری تھی، ہم سے وعدہ کیا گیا کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، مگر اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا، تو امریکہ قابل بھروسہ رہا نہیں۔ دیکھیں ہونی تو بات چیت ہے، اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلے گا اینڈ میں، تو وہ بات چیت کون کرے گا؟ اب ایران امریکہ کے ساتھ تو بات چیت کرتا نہیں، یعنی امریکہ نے اپنی وہ وقت اور حیثیت کھو دی ہے جو اس کی تھی۔ اب امریکہ بات کس سے کرے گا؟ رشیا سے، چائنا سے، ترکی سے، پاکستان سے بات کر سکتا ہے۔ پاکستان امریکی نمائندے کے طور پہ ایران سے بات چیت کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ شہباز شریف صاحب کو ایک دن پہلے اجازت دی گئی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی۔ نئے سپریم لیڈر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ زخمی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں اور کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاعات ایران میں سے آ رہی ہیں کہ وہ زخمی ہیں۔ اب شہباز شریف نے پہلے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی، اور پھر ایرانی صدر سے آج بات بھی کی ہے۔ ایرانی صدر سے شہباز شریف نے جو بات کی وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف نے کیا کہا یہ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن شہباز شریف نے یہی کہا ہوگا کہ سعودی عرب ہماری مجبوری ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو آپ سعودی عرب کو نہ ماریں، آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں۔ پاکستان بڑی عجیب سچویشن میں پھنس گیا، ان کے اوپر سعودی عرب کا بھی دباؤ ہے، ایران سے نہ لڑنے کے لیے پاکستان کے اندر سے بھی دباؤ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اب ایک حکم نامہ ایسا لگتا ہے کہ آ گیا ہے کہ اب یہ رابطے کر رہے ہیں ایرانی قیادت سے، تاکہ کل کو امریکن بہاف کے اوپر یہ ایران کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کر سکیں۔ وہ اپنے کچھ گڈ کاپ بھی رکھتے ہیں، بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیلتے ہیں نا، تو وہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا وفادار ملک ہے، یا پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے یا فوجی قیادت ہے وہ اتنی اچھی وفادار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ہمارا ایک راستہ کھلا رہے گا۔ بہرحال عراقچی نے تو منع کر دیا کہ مذاکرات کا امکان نہیں ہے۔ ناظرین اسرائیل کی اب حالت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل کی حالت یہ ہے، آپ کو اس ٹویٹ میں نظر آ جائے گی، پہلی مرتبہ اسرائیلی فورن منسٹری انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں The Iranian regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. وہ کہتے ہیں جناب کہ ایران ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مار رہا ہے کلسٹر بم، اور یہ اسرائیل کے سویلین کو مارا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایران زیادہ تر جو ہے وہ سویلینز کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ
اسرائیل کہہ رہا ہے. ساتھ اس نے بتایا کہ یہ تصویر لگا کے کلسٹر بم ہوتا کیا ہے, کہ جناب وہ بیلسٹک میزائل ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے اس کے اندر سے بم نکلتے ہیں, وار ہیڈ کیسے نکلتے ہیں, پھر کیسے وہ ملٹیپل بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور کس طریقے سے وہ تباہی پھیلاتا ہے. یہ 3 مرحلوں میں انہوں نے بتایا ہے, ایک باقاعدہ پورا پوسٹر بھی جاری کیا. دیکھیں اسرائیل کے منہ سے نا سویلین کا لفظ اچھا نہیں لگتا. اسرائیل یہ ورڈ بول ہی نہیں سکتا. اسرائیل نے اپنے سویلین کو محفوظ رکھنے کے لیے زیر زمین بنکر بھی بنائے, سب کیا. دیکھیں سویلین کا نقصان دنیا میں کہیں بھی ہو, میں مذمت کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, دنیا کے وہ ممالک کر سکتے ہیں جنہوں نے سویلینز کے اوپر اٹیک نہیں کیا. وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سویلینز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اسرائیل کبھی بھی سویلینز کے لیے آواز اٹھانے کا حق نہیں رکھتا. وہ اپنا یہ حق کھو بیٹھا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اخلاقی جواز ہی نہیں ہے. 20,000 بچے انہوں نے حال ہی میں شہید کیے غزہ میں. صرف غزہ میں 20,000 معصوم بچے انہوں نے شہید کیے, جن میں دودھ پیتے بچے بھی شامل تھے. ان کی تصاویر آپ روز کی بنیاد پر دیکھتے ہیں, روزانہ کی بنیاد. 33,000 خواتین انہوں نے شہید کی غزہ میں, یعنی 53,000 صرف خواتین اور بچے ہیں جنہیں اسرائیل نے غزہ میں شہید کیا ہے. اتنی بڑی تعداد ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سویلین کا نقصان ایران کر رہا ہے؟ ان کا بنتا نہیں ہے, وہ یہ بات کر نہیں سکتے. اور اب یہ ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا سے, کیونکہ حالات انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کے کنٹرول میں ویسے نہیں ہے جیسے انہیں لگتا تھا کہ ان کے کنٹرول میں رہیں گے. ناظرین, یورپ تقسیم ہو رہا ہے, یہ بھی امریکہ پہ ایک دباؤ کی وجہ ہے. یعنی اٹلی نے بھی مذمت کی ہے, اسپین بھی خلاف کھڑا ہو گیا. اسپین نے تو اپنا جو سفیر ہے اس کو اسرائیل سے واپس بلا لیا مستقل طور پہ, کہ جناب واپس آ جائیں, وہاں پہ سفیر نہیں چاہیے اسرائیل کے اندر. فرانس جو ہے وہ بھی تھوڑا مضبوط نظر آ رہا ہے. سکنڈینیوین کنٹریز ہیں چاروں, ناروے, ڈینمارک, فن لینڈ اور سویڈن, یہ کنٹریز, اور بیلجیم اور آئرلینڈ, یہ بھی اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں. صرف جرمنی جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کا ابہام باقی. یورپ بہت تقسیم ہو گیا اس معاملے پہ کہ ایران کے اوپر امریکہ نے جو اٹیک کیا یہ درست ہے یا غلط ہے. تو امریکہ اپنے پرانے اتحادی کھو رہا ہے, اور یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ امریکہ کو آنے والے دنوں میں مزید فیس کرنی پڑ سکتی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو وہاں لے گیا کہ ایک دلدل میں امریکہ پھنس گیا ہے, اور اس سے نکالنے کے لیے بڑی سمجھداری چاہیے. امریکہ میں حکومت تبدیل ہوگی تو چیزیں امریکہ کے لیے بہتری کی طرف جائیں گی, ورنہ نہیں. دیکھیں نا, امریکہ اپنی میتھک ہو گیا. آبنائے ہرمز کیا ہے؟ ایک پٹی ہے نا پانی کی, ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سمندر کا پانی انتہائی نیرو ہو جاتا ہے. یہ ایک گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا بھر کے بحری جہاز گزرتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات لے کر جاتے ہیں. اس کے ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف عمان ہے. میں آبنائے حرمت پہ خود ذاتی طور پہ کھڑا رہا, میں نے وہاں کھڑے ہو کر ایران کی روشنیاں دیکھی ہیں. اتنا قریب ہے, بہت قریب ہے, اتنا دور نہیں ہے, کوئی 20 میل لگتا ہے یہ تھوڑا سا. تو اس میں جو ہے وہ ایران نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. اب امریکہ سپر پاور کہلانے کے باوجود اپنے سارے اتحادیوں کو لے کر یہ آبنائے حرمز نہیں کھلوا پا رہا. چائنا وہاں سے ابھی تک لے کر چلا گیا ایران سے 11 ملین بیرل تیل, اور آبنائے حرمز باقی دنیا کے لیے بند ہے. ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے درخواست کی ہے, تو بنگلہ دیش کے لیے آبنائے حرمز کو کھول دیا ہے ایران نے کہ آپ یہاں سے اپنے جہاز لے جا سکتے ہیں. تو رشیا, چائنا, بنگلہ دیش, جن کو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ الاؤ کرتے ہیں, اور جن کو وہ نہیں چاہتے ان کو وہ الاؤ نہیں کرتے. یہ ایران کا مکمل کنٹرول اور بالادستی ہے آبنائے حرمز پہ. اب یہاں پہ ایران ایک اکیلا ملک ہے, باقی 7-8 ملک ایسے ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں, جن میں اسرائیل ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, قطر ہے, عمان ہے, بحرین ہے, یہ سارے, اردن ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے اتحادی ہیں. یہ سارے مل کر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہ آبنائے حرمز نہیں کھلوا پا رہے, اور امریکن بحری جہاز اس طرف آ بھی نہیں رہے. تو یہ بہت بڑا ایک امریکہ کے لیے ڈیمیج ہے, ایک بہت بڑا ان کو ڈینٹ پڑا ہے کہ وہ سپر پاور ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اب چینی جہاز یہاں سے گزرتے ہیں, ان کو چھیڑنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا, اور چائنیز بہت طاقتور ہیں. نہ امریکہ ان کو چھیڑنے کی جرت کرتا ہے, نہ کوئی عرب ملک ان کو چھیڑنے کی جرت, کوئی چھیڑتے ہی نہیں. اسرائیل بھی اس پنگے میں نہیں آتا. تو امریکی جہاز اس طرف آ ہی نہیں رہے. انہیں آئیڈیا کہ ہم اس طرف آئیں گے یہ ہمیں بم ماریں گے, ہمیں ڈرون ماریں گے, ہمیں میزائل ماریں گے. تو اعتماد ختم ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر عالمی سطح پہ, کہ امریکہ کی وہ بالادستی رہی نہیں, وہ چودراہٹ رہی نہیں جو کسی دور میں ہوتی تھی. اب 10 دن کی اس لڑائی میں امریکہ کا پیسہ بھی بہت تیزی سے خرچ ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کے 48 گھنٹوں میں امریکہ نے $5 ارب سے زیادہ پھونک دیا تھا. اتنا ہتھیار امریکہ نے استعمال کیا تھا, اور اب 10 دن کی لڑائی میں امریکہ نے $11 ارب ضائع کر دیے اس لڑائی میں, بم مار مار کے, ہتھیار استعمال کر کے. 11 ارب امریکی ڈالر, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, یہ جناب امریکہ نے ضائع کر دی. اس کے علاوہ جو اور کچھ ضائع ہوا وہ خلیجی ممالک کے پیسے علیحدہ ضائع ہو رہے ہیں. اسرائیل کا الگ مالی نقصان ہو رہا ہے, کاروبار کا الگ نقصان ہو رہا ہے, تیل کی ترسیل بند ہے اور وہ لگاتار نقصان میں جا رہا ہے.
پھر اسرائیل کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے اور جو امریکہ کا بہت بڑا فوجی انفراسٹرکچر تباہ ہوا وہ نقصان الگ ہے. یعنی یہ اتنے اربوں ڈالر ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑائی میں کمر توڑ کے رکھ دی ہے ایران نے ان سب کی, اپنے مخالفین کی خاص طور پہ. اس میں امریکہ کی مت ٹوٹ گئی ہے. اسرائیل کے اندر جو نقصان ہوا ایران نے یہ بھی کہا اگر آپ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. یعنی ایرانی بینک کے اوپر جب حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے تو اس کے بعد ایران نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ امریکی بینکوں سے اور دفاتر سے شہری اپنے آپ کو اب دور رکھیں, کیونکہ اب ہم امریکی بینکوں اور ان کے دفاتر کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے بینک کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ان بینکوں سے 1 کلومیٹر دور رہیں. یہ ایران کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہر وہ چیز جو امریکہ سے تعلق رکھتی ہے اس ریجن میں وہ بدلے کے طور پہ تباہ کر رہا ہے. اب ایران کے پاس تو اتنا وسائل نہیں ہے, نہ وہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ آپ اس کا بہت زیادہ نقصان کریں, لیکن جو نقصان ایران بدلے میں کر رہا ہے وہ بڑا خوفناک. ایران کے ساتھ جنگ میں سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق کم سے کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا. یہ نیو یارک ٹائمز کے اندر باقاعدہ تصاویر کے ساتھ, سیٹلائٹ تصاویر کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ یہ خبر چھاپی گئی ہے. اور ایک تجزیے کے مطابق جو تصدیق شدہ سیٹلائٹ تصاویر ہیں اس کے اوپر مبنی یہ تجزیہ ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کم از کم 17 اڈے